अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कहानी रकीब का पहला हिस्सा पेश करने जा रहे हैं, जिसे तहरीर किया है मोहम्मद रिजवान कयूम साहब ने। उम्मीद करते हैं धुंध के पार, छिपकली, नसीब अपना अपना, सिदरा और बाकी कहानियों की तरह मोहम्मद रिजवान कयूम साहब की ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। आइए चलते हैं कहानी के पहले हिस्से की जानिब। रकीब। ये बाज़ाहिर एक नाकाबिल यकीन मगर सच्ची कहानी है। ये एक अंग्रेज औरत मिसेस समैल पर बीती है। उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि उसका पालतू घोड़ा था, जिसे उसने बचपन से पाला हुआ था। मिसेस समैल ने 1969 में लंदन में वफात पाई। उसने मरने से पहले अपने लवाहिकीन को वसीयत की थी कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर एक घोड़े का मुजस्समा बनाया जाए और उसके नीचे लिखा जाए, मेरे महबूब घोड़े, इनोसेंट, मुझे तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत थी और नफरत भी। मिसेस समैल की कब्र के करीब से जब राहगीर गुजरते तो वो ये देखकर हैरान और परेशान रह जाते थे कि बिलाखिर ऐसा कौन सा पस मंजर था जिसकी बिना पर मरने वाली ने यह वसीयत की थी कि उसकी कब्र पर एक ऐसी रजीब इबारत लिखी जाए। मिसेस समैल ने अपनी जिंदगी में बीती इस दिलखराश दास्तान को ब्रिटिश रेडियो के एक नशरियाती प्रोग्राम मेरी यादें सन 1939 में 4 एक साथ में रिकॉर्ड करवाया था। मुझे ये वाकया प्रोफेसर औरंगजेब ने सुनाया था, जिन्होंने मिसेस समैल की ये कहानी रेडियो पर सुनी थी। ये बहुत तवील कहानी है, जिसको मुख्तसर करके कारीन की दिलचस्पी के लिए पेश किया जा रहा है। ये हैरानकुन वाकया मिसेस समैल की ज़बानी सुने। मेरे डैडी कैप्टन कैमे 1903 में एक दिन हस्ब मामूल अपनी ड्यूटी से घर आए तो उन्होंने मेरी मम्मी मिसेस रांस को ये खबर सुनाई कि उनकी ट्रांसफर हिंदुस्तान के शहर कानपुर के एक आर्मी सिपलाई के ऐसे डिपो में कर दी गई है जहां से पूरे हिंदुस्तान की ऐसी फौजी चौकियों को, जो कि पहाड़ी इलाकों की बुलंदियों में कायम है, भारी फौजी असलहा की बार बर्दारी के लिए गधे, घोड़े, खच्चर सप्लाई किए जाते हैं। मेरी मम्मी राइस इस खबर पर रोने लगी। उन्होंने डैडी को कहा कि मैं यहां तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम कोशिश करो कि तुम्हारी ट्रांसफर हिंदुस्तान होने से रुक जाए। जिस पर डैडी ने कहा, ब्रिटिश आर्मी का पहला असूल है कि आर्डर इज आर्डर। इससे रूगर्दानी, बहस मुबहसा या इनकार का मतलब है नौकरी से मुकम्मल फरागत। मेरे डैडी ने मम्मी को तसल्ली दी कि वो उन्हें हिंदुस्तान में अपनी ड्यूटी की ज्वाइनिंग देने के बाद वहां बुला लेंगे। वो अपने वादे पर कायम रहे। उन्होंने वहां जाते साथ ही अपनी कोशिशों से मम्मी को हिंदुस्तान के शहर कानपुर में सरकार की जानिब से मिले बंगले में बुला लिया था। मेरी मम्मी ने मुझे कानपुर की एक मिलिट्री अस्पताल में जन्म दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि डैडी को जो सरकारी बंगला मिला हुआ था वो बहुत बड़ा था और हमारी रिहाइश के पीछे एक बहुत बड़ा फौजी अस्तबल था, जहां ताहद्दे निगाह सैकड़ों गधे, घोड़े, खच्चर मौजूद थे। उनकी देखभाल और खिदमत के लिए बहुत से भंगी मौजूद थे। मेरे डैडी को सरकारी तौर पर कई उर्दली चाकरी के लिए मिले हुए थे, जिनमें से एक हिंदू अर्दली मिलू भी था। ये बंगले में मौजूद दीगर खिदमतगारों की निस्बत ज्यादा फर्माबरदार और खिदमतगार था। वो मुझे अपनी गोद में उठाकर रोजाना अस्तबल में मौजूद गधे, घोड़े, खच्चर दिखाने के लिए ले जाता था। गधे, खच्चर तो मुझे अच्छे ना लगते थे, जबकि घोड़ों की जिल्द पर जब मलू मेरे मासूम हाथ लगवाता तो घोड़े एक लम्हे को अपने जिस्म को खफीफ सा थरथराकर उसका जवाब देते। और बाज दफा घोड़े अस्तबल में अपने आगे पड़े चारे को खाने के दौरान छोड़कर अपना मुंह पीछे करके मुझे देखकर इस तरह हिनहिनाते जैसे उनको मेरी जानिब से उनके जिस्म पर हाथ फेरना अच्छा लगा। मैं मलू की गोद में रोजाना अस्तबल में मौजूद घोड़ों को देखने जरूर जाया करती थी। बाज दफा वो मुझे वहां ले जाने के लिए कसलमंदी करता तो मैं मचल कर उसकी गोद में आ जाया करती, यहां तक कि वो मुझे अस्तबल लेकर जाए। वो मजबूरन मुझे वहां से लेकर जाता। मेरा वहां जाना एक नशे की सूरत अख्तियार कर गया था। मल्लू जब मुझे अस्तबल में ले जाता
تو وہاں موجود گھوڑے میری آمد کو محسوس کرتے ہوئے خوشی کے عالم میں اپنے پاؤں زمین پر مار کر ہنہناتے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان گھوڑوں سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، میرے ڈیڈی نے ملو کو کہا، سمیل اب اتنی معصوم بچی نہیں رہی کہ اسے استبل میں بندھے گھوڑے دکھائے جائیں۔ دوسرے دن ملو مجھے استبل میں نہ لے کر گیا تو میں اتنا روئی کہ مجھے بخار ہو گیا۔ میں اتنی بیمار ہو گئی کہ ڈیڈی نے بالآخر ملو کو کہا کہ سمیل کو استبل دوست گھوڑوں کی جھلک دکھلانے لے جاؤ۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے میری عمر کے ساتھ بڑھتا رہا۔ میں 8 سال کی ہو گئی۔ مجھے پتا چلا کہ میرے ڈیڈی کو کیپٹن سے ترقی دے کر میجر بنا کر کانپور سے ٹرانسفر کر کے بہاول نگر 13 رجمنٹ پنجاب کی ایسی فوجی یونٹ میں بھیجا جا رہا ہے جہاں ان کی ڈیوٹی فائنل ورک کی ہے، اور وہاں استبل اور گھوڑوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے بہاول نگر نہ جانے کا اعلان کر دیا۔ میرے ڈیڈی نے مجھے ملائم طریقہ سے کہا، تم بیجا ضد کر رہی ہو، ہمیں ہر حال میں بنگلہ چھوڑنا پڑے گا۔ میں یہ سن کر زار و قطار رونے لگی تو ڈیڈی نے مجھے کہا کہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقہ سے تمہارے دوست گھوڑوں سے ملواؤں گا۔ ہم لوگ جب بہاول نگر پہنچے تو یہاں بھی ڈیڈی کو رہائش کے لیے ڈیمس روڈ پر ایک بنگلہ دیا گیا۔ یہ دراصل کینٹ کا علاقہ تھا۔ چند دن بعد میں نے ڈیڈی کو ان کی جانب سے کیا گیا وعدہ یاد دلایا، جس میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بہاول نگر میں تمہارے 2 دوستوں سے ملاقات کرواؤں گا۔ میری اس خواہش پر وہ مجھے بہاول نگر کے آرمی ہارس کلب لے گئے۔ یہاں اس زمانے میں بہاول نگر کے آرمی ہارس کلب میں 2 مقاصد کے لیے گھوڑے پالے جاتے تھے، اول ریس والے اور دوم رائڈنگ کے لیے۔ میرے ڈیڈی نے ہارس کلب کے انچارج صوبیدار نتھر سنگھ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ تم میری بیٹی کو رائڈنگ کے رموز سکھلاؤ۔ صوبیدار نے آرمی ہارس کلب کا سب سے قیمتی سدھایا ہوا گھوڑا میری رائڈنگ کی غرض سے منگوایا۔ اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر پڑی کاٹھی پر مجھے بٹھایا اور پھر وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے گھوڑ سواری کے کچھ ابتدائی اسباق دیے۔ مجھے اس وقت پہلی مرتبہ تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ میرا ڈر ختم ہو گیا۔ گھوڑا اپنی مخصوص چال میں خراما خراما چلتا ہوا سیر کرانے لگا۔ میں اس سے بہت لطف اندوز ہوئی۔ مجھے یہ گھوڑ سواری بہت اچھی لگی۔ نتھر سنگھ نے پہلے روز آرمی ہارس کلب کے وسیع میدان کے چکر لگوائے تھے۔ نتھر سنگھ نے مجھے گھوڑوں کی نفسیاتی اور اس کی ذہنی کیفیت، سوچوں، احساسات کے بارے میں بڑی مفید معلومات دی۔ بالخصوص اس نے بتلایا کہ یہ ایک وفادار انسان دوست ہونے کے علاوہ ایک حساس دل جانور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے مختلف سیٹیاں، ناک اور منہ کی مدد سے نکلنے والی آوازیں بتلائیں جن کی مدد سے گھوڑوں کو اپنے پاس بلایا جاتا ہے۔ 3-4 دنوں میں اس نے مجھے ہارس رائڈنگ کے معاملے میں کافی حد تک ٹرینڈ کر دیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں ہارس رائڈنگ کے معاملے میں کسی حد تک ایکسپرٹ ہو گئی تھی۔ آرمی ہارس کلب میں ہارس رائڈنگ کے لیے 2 ٹریک بنے گئے تھے، ایک ہلکی سی بچوں کی معمولی سیر کے لیے جبکہ دوسرا بڑوں کی گھوڑ سواری کے لیے۔ ایک روز میں نے بڑوں کے ٹریک پر اپنے گھوڑے کو ڈال دیا تھا۔ اس نے سپیڈ پکڑی تو میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ میں نے بامشکل لگام کھینچ کر روک تو لیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے کافی چوٹیں آ گئی تھیں۔ لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ میری کوئی پاؤں، بازو وغیرہ کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ میرے ڈیڈی نے مجھے سختی سے آئندہ کے لیے ہارس رائڈنگ کے لیے منع کر دیا تھا۔ میں باضد ہو گئی کہ میں نے ہر حال میں ہارس رائڈنگ کرنی ہے۔ سمیل، اب تم بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے سختی سے کہا، اپنے یہ بچگانہ شوق چھوڑ دو۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، ذرا غور کریں ڈیڈی۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے خود کو میلو خدمتگار کی گود میں گھوڑوں کے استبل میں دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے استبل میں بھیج کر میری پہلی پہچان گھوڑوں، خچروں، گدھوں سے کروائی تھی۔ مجھے گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ڈیڈی نے مجھے سمجھایا، تم اب جانوروں سے اپنا لگاؤ چھوڑ کر انسانوں سے دوستی کرو۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیا ضد سما گئی تھی کہ میں نے دوبارہ آرمی ہارس کلب رائڈنگ کے لیے جانا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ڈیڈی نے پہلی بار زندگی میں مجھے اتنا ڈانٹا تھا۔ میں ان کی ڈانٹ پر رونے لگی۔ تم چھوٹے ٹریک پر تھوڑی دیر کے لیے گھوڑ سواری کر لیا کرو،
انہوں نے مجبور ہو کر کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے ساتھ صوبیدار نتھر سنگھ رہے گا۔ اب صوبیدار نتھر سنگھ دوبارہ میرے ساتھ چھوٹے ٹریک پر بندھا رہتا تھا۔ وہ بعض دفعہ آرام کی خاطر یا کسل مندی کی وجہ سے آگے پیچھے ہوتا تو میں اس کی نگاہ سے بچ کر بڑے ٹریک پر آ جاتی تھی، جہاں میں اپنی مرضی سے گھوڑا تیز دوڑا کر رائڈنگ سے انجوائے کرتی تھی۔ نتھر سنگھ نے ایک دن ایسی حرکت کرتے دیکھا تو وہ بھاگا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، سمیل بیٹی، اگر میجر صاحب کو پتہ چل گیا کہ تم نے چھوٹے ٹریک سے ہٹ کر گھوڑا دوڑایا ہے تو وہ لازماً میری بہت بے عزتی کریں گے۔ ایک دن صوبیدار نتھر سنگھ نے مجھ سے کہا کہ بیبی سمیل، تمہیں گھوڑوں سے بہت لگاؤ ہے، اگر تم اپنے ڈیڈی کو نہ بتاؤ تو میں ایک بات کروں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ڈیڈی سے اس بات کا ذکر نہ کروں گی۔ صوبیدار نتھر سنگھ مجھے آرمی ہارس کلب کے استبل میں لے گیا۔ وہاں لاتعداد گھوڑے بندھے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان ایک خوبصورت چھوٹا سا گھوڑا سب سے تنہا کھڑا تھا۔ وہ دیکھنے میں انتہائی دلکش چھوٹے قد پر مشتمل بڑا معصوم سا تھا۔ وہ مجھے پہلی نظر میں بھا گیا تھا۔ بیبی سمیل، یہ کوئی عام گھوڑے کا بچہ نہیں ہے، صوبیدار نتھر سنگھ نے کہا۔ یہ ایک نایاب مصری نسل سے تعلق رکھنے والا گھوڑا ہے، ایک مضبوط جوڑوں کا مالک ہے۔ ایک توقف کے بعد وہ بولا، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے مالک سے انتہائی محبت اور وفادار کرنے والا جانور ہے۔ اس کی گھوڑی ماں کہاں ہے؟ صوبیدار نتھر سنگھ نے جواب دیا، بیبی، اس کی گھوڑی ماں اس کو جنم دینے کے فوراً بعد مر گئی تھی۔ اب یہ بن ماں کے رہتا ہے، تو یہ فیڈ کہاں سے کرتا ہے؟ استبل کے خدمتگار ایک خصوصی کانچ کی بنی فیڈر سے دودھ پلاتے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری ہتھیلی نرم و ملائم مخمل یا روئی سے ٹکرا رہی ہو۔ میں نے اسے چمکار کر پیار بھری سیٹی بجائی۔ وہ میری جانب پریم بھرے انداز سے مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ میرے قریب آ کر اپنی بچگانہ آواز میں ہنہنانے لگا۔ نتھر سنگھ نے پوچھا، ہاں کیسا لگا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک خوبصورت جانور ہے، میں نے مایوسی کے عالم میں اسے کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے حاصل کیسے کروں؟ ڈیڈی مجھے اسے اپنانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ نتھر سنگھ نے میری آتش شوق کو بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن بیبی سوچ لو، اس نایاب گھوڑے پر کئی شوقینیوں کی نظر ہے۔ اب یہ تم اسے حاصل کرتی ہو، لیکن گرو کے واسطے میری اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ ڈنر کے وقت جب ہماری فیملی کھانے پر بیٹھی تو میں نے ڈیڈی کو آرمی استبل میں اس گھوڑے کے بچے کا ذکر کیا تو انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ نہ صرف تمہاری بیکار بچگانہ ضد ہے بلکہ ناممکن بھی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے ڈیڈی سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ گھوڑے کے بچے کو اس کی گھوڑی ماں ہی سنبھال سکتی ہے، اور پھر اسے رکھا کہاں جائے گا؟ کون اس کا رکھوالا ہوگا؟ ڈیڈی نے ایک بار پھر جھنجھلاتے ہوئے انداز میں مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے لاڈ سے کہا، ڈیڈی میری خاطر پلیز دیکھیں، اگر آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے تو آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں۔ ڈیڈی نے مجھے سوری کر دیا۔ میں نے غصے سے پلیٹوں چمچوں کو ڈنر ٹیبل پر پٹخا اور ناراض ہو کر اپنے مخصوص کمرے میں آ گئی۔ میرے ڈیڈی ممی میرے کمرے میں آئے۔ ان دونوں نے مجھے سمجھایا کہ تم جس گھوڑے کے بچے کے حصول کی ضد کر رہی ہو یہ ناممکن ہے۔ میں نے روتے ہوئے ممی ڈیڈی کو کہا کہ اگر آپ نے مجھے گھوڑے کا بچہ نہ دلوایا تو میں آئندہ سے سکول نہیں جاؤں گی۔ ڈیڈی نے مجھے ٹالتے ہوئے کہا، اچھا تم اس وقت سو جاؤ، صبح اس مسئلے پر سوچیں گے۔ میں ساری رات روتی رہی۔ صبح ڈیڈی مجھے آرمی ہارس کلب رائڈنگ کلب لے گئے۔ وہاں انہوں نے سب سے پہلے صوبیدار نتھر سنگھ کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے وہاں اس کی بہت کلاس لی۔ میں نے تیرے حوالے بیبی کو ہارس کلب میں ہارس رائڈنگ کے اسرار و رموز سکھلانے کے لیے کیا تھا، لیکن تو نے اسے استبل میں موجود گھوڑے کے بچہ دکھا کر اس کا ذہن اس کی جانب مائل کر دیا ہے۔ صوبیدار نتھر سنگھ نے آئیں بائیں شائیں کی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ڈیڈی سے ضد کی کہ وہ میرے ساتھ ایک بار استبل میں بند گھوڑے کے بچے کو تو ذرا دیکھ لیں۔ انہوں نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر وہ نانا کرتے ہوئے وہاں چلے گئے۔ انہوں نے جب وہاں کھڑے اس خوبصورت گھوڑے کے بچے کو دیکھا تو میں نے محسوس کیا
کہ وہ بھی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے باغور اسے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے مخصوص سیٹی مار کر اس گھوڑے کے بچے کو اپنی طرف راغب کیا تو وہ چونک کر میری جانب خیرامہ چال چلتا ہوا آیا اور اپنے منہ کو میری فراق سے رگڑ کر ہنہنایا۔ نتھر سنگھ، بیبی کا ذہن واقعی ایک اچھی نسل کے گھوڑے کے بچے کی جانب مائل کر دیا ہے، لیکن یہ بتلاؤ، بلکہ مجھے یہ مشورہ دو کہ یہ کیسے ممکن ہو کہ بیبی کی ضد بھی پوری ہو جائے اور یہ گھوڑا بھی استبل میں رہے؟ نتھر سنگھ نے ایک توقف کو سوچا اور پھر اس نے اپنے لبوں کو کھولتے ہوئے کہا، معاف کرنا سر، آپ تو مجھ پر خواہ خفا ہوئے تھے۔ میں نے بڑی سوچ سمجھ کر بیبی کے شوق کے پیش نظر اس نایاب نسل کی کوتاہ قد گھوڑے کا بچہ دکھایا تھا۔ اسے ویسے بھی گھوڑوں سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے۔ دوسرے، میں نے اس بچی کے بارے میں سوچا، اس گھوڑے کے بچے کے ملنے کے بعد اس کی ساری توجہ اس کی جانب ہو جائے گی اور یہ تیز رفتار والے رائڈنگ ٹریک پر جانے کی ضد چھوڑ دے گی۔ یہ ویسے بھی کئی دفعہ فاسٹ ٹریک سے رائڈنگ کرتے ہوئے گر چکی ہے۔ میرا تو آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ بچی کو یہ گھوڑا لینے دیں، لیکن اسے سنبھالے گا کون؟ میجر صاحب، اس کی فکر نہ کریں، نتھر سنگھ نے کہا۔ اس گھوڑے کے بچے کی نگہداشت اسی استبل میں ہوتی رہے گی۔ میں یہاں 2-3 خدمتگاروں کی مستقل ڈیوٹی لگا دوں گا۔ میں تمہاری ضد کی خاطر اس گھوڑے کے بچے کو خرید رہا ہوں، لیکن تم نے اس کی خاطر اپنی پڑھائی برباد نہیں کرنی۔ پھر ڈیڈی نے اپنی جیب سے 100 روپے نتھر سنگھ کو دیے اور اسے کہا کہ اس کی قیمت کا سرکاری چالان بنوا کر ہارس کلب کے اکاؤنٹ کے پاس اس کی قیمت جمع کروا دینا۔ میں نے خوشی کے عالم میں ڈیڈی کو چوم لیا، انہیں تھینکس کہا۔ اب مصری نسل کا وہ نایاب گھوڑے کا بچہ میرا تھا۔ جب استبل کے ملازم اس گھوڑے کے بچے کو ہمارے بنگلے میں لے کر آئے تو سب نے باشمول ممی، ڈیڈی، یہاں تک کہ بنگلے کے دیسی نوکروں اور ان کے بچوں نے اسے خوب پیار کیا۔ اس کی معصومیت، خوبصورتی کے مناسبت سے اس کا نام انوسینٹ رکھا گیا۔ وہ واقعی شکل سے بہت معصوم اور بھولا سا تھا۔ دیکھو سمیل، میں نے تمہارے شوق کی خاطر اس گھوڑے کے بچے کو خرید تو لیا ہے، لیکن تم نے انوسینٹ سے صرف 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام کو کھیلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیڈی نے آرمی ہارس کلب اس خدمتگار کو جسے انوسینٹ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا تاکید کی کہ تم نے اسے روزانہ اچھی خوراک دینے کے علاوہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جنگل جب انوسینٹ کو اپنے استبل لے جانے لگا تو انوسینٹ مجھے مڑ کر ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے وہ بار بار مجھے دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ میرے قریب آ کر اپنا جسم میرے بدن سے اس طرح مس کرتا جیسے کہ مجھ سے پیار کرتا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر سب خوش ہوئے۔ میں نے چمکار کر سیٹی بجائی تو میرے پاس آ گیا اور ڈیڈی ممی نے بھی اسے چمکارا۔ ویری سویٹ، ویری سویٹ، اسے دیکھ کر سب نے کہا۔ میں نے انوسینٹ کو حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ ڈیڈی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں اس وقت تک انوسینٹ سے ملنے کلب جانے کی اجازت نہ دوں گا جب تک تم میری تسلی کے مطابق پڑھ۔ میں انوسینٹ سے ملنے کی لالچ اور ڈیڈی کو خوش کرنے کی خاطر خوب دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ڈیڈی مجھ سے ان کی جانب سے دیا گیا درسی سبق کا ٹارگٹ سننے یا اس کا ٹیسٹ لینے کے بعد مجھے انوسینٹ سے ملنے کی اجازت دیا کرتے تھے۔ میں جیسے ہارس کلب گھوڑوں کے استبل میں جا کر گھوڑوں کو اپنی جانب کرنے والی مخصوص سیٹی بجاتی تو انوسینٹ دوڑتا ہوا میرے پاس آ کر مجھ سے اٹکیلیاں کرتا۔ میں اسے اور وہ مجھے خوب پیار کرتے۔ وہ بحیثیت بازبان جانور منہ سے تو کچھ نہ کہہ پاتا تھا، لیکن مجھے وہ اس طرح باگور دیکھتا جیسے وہ مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں ہارس رائڈنگ ٹریک پر پیدل چلتی تو وہ میرے قدموں کے ساتھ ساتھ چلتا۔ اس دل فریب منظر کو دیکھنے کے لیے اس ٹریک میں موجود کافی لوگ جمع ہو جاتے۔ میرا ڈیڈی سے وعدہ تھا کہ میں 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام کو انوسینٹ کے ساتھ گزاروں گی، لیکن میں اپنے وعدے سے آدھا گھنٹہ زیادہ کی بے ایمانی کر کے اس کے ساتھ 1.5 گھنٹہ گزارتی تھی۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا وہ مجھ سے اور میں اس سے مانوس ہوتے گئے۔ بیبی میم، انوسینٹ ساری رات آپ کے قرب اور آمد کا ٹانگیں پٹک پٹک کر بے چینی سے انتظار کرتا ہے، اور جیسے ہی آپ استبل میں آنے سے پہلے اپنے لبوں سے سیٹی بجاتی ہیں یہ دیوانہ وار آپ کی جانب دوڑ کر آتا ہے۔ ایک تو انوسینٹ کی خوبصورتی اتنی انفرادیت کی حامل تھی،
دوسرے وہ اپنے دیکھنے والوں کے سامنے بڑی دلکش ادائیں دکھاتا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور اداؤں کو دیکھ کر میرے ڈیڈی سے کافی لوگوں نے اسے منہ مانگی قیمت کے عوض خریدنے کی کوشش کی تھی۔ انوسینٹ حالانکہ بڑا ہو گیا تھا، لیکن اس کے قد، معصومیت اور بھولے پن میں رتی برابر بھی فرق نہ پڑا تھا۔ اس زمانے میں آرمی ہارس کلب میں ہر سال گھوڑا دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا۔ انوسینٹ نے اس مقابلے میں 2 ٹرافیاں جیتی تھیں۔ اول اس نے چھوٹے ٹریک میں مخصوص ٹارگٹ ٹائم میں مخصوص فاصلے طے کر کے وہ ٹرافی جیتی تھی۔ دوسری، اسے ایک خصوصی ایوارڈ اس کی خوبصورتی پر دیا گیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں 8ویں درجے کی کلاس میں داخل ہوئی، جب میں سکول جاتی تھی تو انوسینٹ اس وقت تک گراؤنڈ میں کھڑا رہتا تھا جب تک مجھے چھٹی نہ ہو جاتی تھی۔ میں ایک دن ہارس کلب میں انوسینٹ کے ساتھ رائڈنگ ٹریک میں بھاگ رہی تھی۔ اچانک مجھے نہ جانے کیوں چکر آ گیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی حالت میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ٹریک کی زمین پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انوسینٹ بھی جھٹکے سے رکا۔ وہ میرے پاس رک کر بڑی بے چینی سے اپنے کھر زمین پر مارنے لگا، جس سے وہ پریشان ہو گیا ہو۔ پھر وہ فوری طور پر بجلی کی طرح دوڑتا ہوا ہارس کلب کے نگران کے پاس گیا۔ اس نے اپنے دانتوں سے اس کی قمیض اس طرح کھینچی جیسے کہ وہ اسے میری طرف لانا چاہتا ہو۔ اتنی دیر میں میں نے بھی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا اور ہمت کر کے ٹریک سے اٹھ گئی تھی۔ ہارس کلب کا نگران گھبرائی ہوئی حالت میں وہاں آیا۔ بی بی سمیل، خیریت تو ہے؟ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ انوسینٹ گھبرائی ہوئی حالت میں آیا۔ میں سمجھا شاید آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ انوسینٹ واقعی آپ سے سچی محبت کرتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے فخر سے کہا۔ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہارس کلب کے نگران نے آواز دے کر وہاں کے ایک چپڑاسی کو بلایا۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔